अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सुन रहे हैं ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। आपका मेज़बान मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी आपसे मुखातब है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम की तफसीलात समात फरमा लीजिए। हमारे तकरीबन 18 साल के रिकॉर्डेड प्रोग्राम आप सोशल वेबसाइट पे भी सुन सकते हैं। इसके लिए वेब ब्राउज़र पे टाइप कीजिए, गूगल कीजिए www.talkshoe.com, बातें जूता .com, सर्च बॉक्स या कॉल आईडी बॉक्स में एंटर कीजिए 917-917-36। बहुत सारी नामवर शख्सियात वहाँ मौजूद हैं, जिसमें पॉलिटिशियन, सहाफ़ी, दानश्वर और फ़नकार, नातख़्वा, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, कोई भी ऐसी शख्सियत जिसे अल्लाह ताला ने मामूली या गैर मामूली कोई भी सलाहियत दी है। हम कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो में उनको लेकर आएँ, उनकी मालूमाती गुफ्तगू से आप भी फ़ायदा उठाएँ और हम भी। नाजरीन, हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल एक खूबसूरत सा उनका ऐड देखिए। एक छोटी सी ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। सुनते रहिए ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो ये से। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. ट्रैवलिंग मेड सिंपलर विद प्लेजेंट ट्रैवल। अब तमाम वेकेशन पैकेजेस नहायत अफोर्डेबल रेट्स पर। इसके अलावा यूरोप, पाकिस्तान और अफ्रीका के नए पैकेजेस। प्लेजेंट ट्रैवल इज ऑथराइज्ड एजेंट ऑफ एमिरेट्स एयरलाइंस और आपके लिए एमिरेट्स एयरलाइंस पाकिस्तान स्पेशल 3-piece लगेज अलाउड फॉर इकोनॉमी क्लास विद ऑल कोविड-19 ट्रैवल सेफ्टी प्रिकॉशंस। प्लेजेंट ट्रैवल खिदमात के 30 साल। कॉल 877-508-1927 और विजिट pleasanttravel.com। तो नाज़रीन, आपने ये हमारे स्पॉन्सर प्लेजेंट ट्रैवल इनको सुना। इनके पास जाइए, बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं। समर वेकेशन चल रही है, बच्चों के साथ घूमें फिरें, पाकिस्तान जाएं, इंडिया जाएं, बांग्लादेश जाएं, श्रीलंका जाएं, घूमें फिरें, एंजॉय करें और साथ में उम्रा भी अगर आप करना चाहते हैं तो इनके पास बड़े अच्छे अच्छे पैकेजेस मौजूद हैं और इनसे रुजू कीजिए ज़रूर। और हमारे दूसरे बड़े अच्छे दोस्त एजाज हुसैन साहब हैं। अगर आपको साउंड सिस्टम चाहिए, कोई फनकार चाहिए, आप किसी भी किस्म की कोई तकरीब कर रहे हैं, इनसे कांटेक्ट कीजिए और इनसे कांटेक्ट करने के बाद आपको बड़े अच्छी अच्छी आवाज़ें लोगों की सुनाई देंगी, क्योंकि आवाज़ का सारा काम है। तो ज़रूर एजाज़ हुसैन साहब से कांटेक्ट कीजिए। नादरीन, आज अपने प्रोग्राम ए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए में हमने जहमत दी है जनाब महफूज यार खान साहब को। महफूज यार खान साहब पीएचडी हैं ह्यूमन बिहेवियर में, एडवोकेट हैं, मेंबर राब्ता कमेटी हैं और फॉर्मर एमपीए भी रह चुके हैं और कैंडिडेट ने 246 लियारी भी रह चुके हैं। बड़े सीनियर एमकेएम पाकिस्तान के कारकुन हैं। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारा प्रोग्राम ज्वाइन किया। अपने प्रोग्राम में महफूज यार खान साहब को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम महफूज यार खान साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया।
سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ اپنی مصروفیات میں سے آپ نے ٹائم نکالا. میری خصوصی درخواست پہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے جوائن کیا. 18 سال سے خدمت کر رہے ہیں اس قوم کی, اس ملک کی. تو ہم نے کہا کہ آج آپ کو بھی اپنے پروگرام میں زحمت دیں اور تھوڑی معلومات لیں ملکی صورتحال پر. اور آپ انتہائی سینئر ایم کیو ایم پاکستان کے کارکن ہیں, عرصہ دراز سے سیاست سے وابستہ ہیں, ایڈوکیٹ بھی ہیں. ملکی تھوڑی سی صورتحال پہ بھی آپ سے گفتگو کریں گے. محفوظ یار صاحب, یہ بتائیے کہ کیسے اتنے تعلیمی یافتہ لوگ تو عموماً جج بن جاتے ہیں, پھر ان کی لائف ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. آپ نے سیاست کا رخ کیا, اس کی کیا وجہ تھی؟ نہیں، سیاست کا رخ کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی. جی جی. اور جج بننے کی بھی آفر تھی, ہوں. نوٹیفیکیشن تک ہو گیا تھا, لیکن میں نے پی سی او پر حلف نہیں لیا, جس کی اچھا. وجہ سے میں وکیل ہی ہوں. اگر میں چاہتا تو جیسے دیگر ساتھی ہمارے جنہوں نے پی سی او پہ حلف لے لیا تھا اور آج بھی وکالت کر رہے ہیں, لیکن منہ چھپا کے گھومتے ہیں. جی جی. تو آپ نے ذرا حق کا ساتھ دیا اور آپ نے کہا کہ میرا ضمیر ان چیزوں پہ سمجھوتا نہیں کرے گا, تو آپ جج نہیں بنے اور آگے کا سفر جو تھا یہ آپ نے سیاست کی طرف آنے کے لیے. ایم کیو ایم پاکستان جوائن کرنے کی کیا وجوہات تھیں کہ ایم کیو ایم کی کیوں جوائن کی آپ نے؟ ایم کیو ایم تو میں نے 2015 میں جوائن کی ہے. جی جی. اس سے قبل میں ایم کیو ایم کے خلاف کوئی 10 الیکشن لڑے میں نے, جی جی. اور ان سب میں اپنی ضمانت ضبط کرائی. جی. اچھا. لیکن جو میرا 11واں الیکشن تھا, جو قومی اسمبلی کا تھا, کون نوید جمیل اس میں منتخب ہوئے تھے. جی اللہ جی. تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین آمین. میرے خیال میں عمران اسماعیل صاحب بھی ان کے اگینسٹ اس والے الیکشن کی بات کر رہے ہیں. جی جی, وہی وہ جو. جی جی. اتفاق سے میں ان کی پریس کانفرنس میں موجود تھا جب عمران اسماعیل صاحب گفتگو کر رہے تھے شکاگو میں. تو پی ٹی آئی کے ایک آفس میں ان کی پریس کانفرنس چل رہی تھی. اس وقت صبح کے وہاں پر تقریباً 4 بج رہے تھے, یہاں شام کے 6 بج رہے تھے. تو لائیو پریس کانفرنس کوریج کرا. جی جی. ہاں, تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ بھائی اب تو ہماری جان چھوڑ دو, مقابلہ بڑا سخت ہے, کیونکہ اگر آپ کچھ بھی ووٹ لے لیں گے تو ووٹ ایم کیو ایم کے کٹیں گے. صحیح. تو میں نے مناسب یہ جانا کہ پھر میں کون نوید کے حق میں وڈرا ہو گیا. یہ میرا پہلا وڈرول تھا. اس کے بعد انہوں نے مجھے لیگل ایڈ کا چیئرمین بنا دیا ایم کیو ایم نے, اور اس میں میں نے یہ جتنے اس وقت جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو مختلف صوبوں میں کام کر رہے ہیں, یہ بیشتر ان میں سے میرے عہدیدار تھے لیگل ایڈ کمیٹی کے, خاص طور سے فاروق نسیم, اور یہ جو ہمارے بیرسٹر صاحب صوبہ سرحد میں ہیں, کیا نام ہے ان کا, سیف, بیرسٹر سیف. صاحب. جی جی. تو جتنے ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹرز اس وقت ایم کیو ایم میں تھے, وہ سارے میری کابینہ کا حصہ تھے. اور میں نے لیگل ایڈ میں کتنے لوگوں کی ضمانتیں وغیرہ کرائیں, بلکہ ایک ریکارڈ یہ ہم نے قائم کیا کہ ایک دن میں کچھ تقریباً 22 ضمانتیں کرائیں وسیم اختر کی, جو اس وقت میئر الیکٹ ہو چکے تھے. واہ. اور مختلف جو کورٹس تھے اے ٹی سی کے, ان سے. تو یہ ایک ریکارڈ ہے, اور اس پہ میں فخر بھی محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کی خدمت کا موقع دیا بحیثیت وکیل کے. جی جی. بہت شکریہ محفوظ صاحب. محفوظ صاحب, ایم کیو ایم پاکستان جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد کیا, پھر اب مسلم لیگ کے ساتھ بھی اتحاد کیا, لیکن مہاجروں کے جو معاملات ہیں, مہاجروں کے جو پرابلمس ہیں, جو کراچی کے جو پرابلمس ہیں, وہ وہیں کے وہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے حکومتیں بنائیں اور کام کیا, میرے خیال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کام کیا, نون لیگ کے ساتھ بھی کام کیا, پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کام کیا, لیکن بڑی بدقسمتی یہ رہی ہے کہ جو بھی وعدے وعید کیے گئے ان پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا, جس کی وجہ سے بعض دفعہ ایم کیو ایم نے احتجاجاً حکومت کو چھوڑا, اور بعض دفعہ یہ ہوا کہ پروٹسٹ کرتے رہے. اگر یہ جو تینوں ماضی کی ہماری حلیف جماعتیں تھیں, وہ اگر اپنا کیے ہوئے وعدے پورے کرتے
تو کراچی کا شاید ہی کوئی مسئلہ رہ جاتا. آج کے حالات میں مسلم لیگ کے ساتھ جو ہماری حکومت ہے، بلکہ یہ تو کولیجن گورنمنٹ ہے، اس میں جو کچھ فنڈز ریلیز کیے ہیں شہباز شریف صاحب نے، وہ کراچی کی فلاح و بہبود اور ویلفیئر کے لیے، یا جس طریقے سے اب انویسٹمنٹس لا رہے ہیں، پورٹ، کراچی پورٹ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے، ایئرپورٹ کو بھی، تو شاید اور حالات بہتر ہوں اور یہاں روزگار کے بہتر مواقع آئیں. جب روزگار ہوگا تو شہر میں دیگر چیزوں کا بھی فراوانی ہوگی. K4 کا منصوبہ غالباً کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن اب جو میئر کراچی نے جس طریقے سے وعدے کیے ہیں، ابھی تک کوئی وعدہ روڈ پر ہمیں ہوتا ہوا نظر آ نہیں رہا ہے. تو اس لیے ایم کیو ایم نے اپنے پروٹیسٹ میں یہ بات کہی ہے کہ کراچی کی نوکریاں 1 سے 15 گریڈ تک کی نوکری جو ہے اسی ڈسٹرکٹ کے لوگوں کو دی جائیں، تاکہ کراچی کے جو ڈسٹرکٹس ہیں ان کے لوگ وہاں پر بھرتی ہوں. یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ جعلی ڈومیسائل بنا کر اندرون سندھ کے لوگ آ کر کراچی کا ڈومیسائل لے کر وہ نوکریاں حاصل کر لیتے ہیں. ابھی 57,000 نوکریوں کے سلسلے میں جو پٹیشن ابھی منظور کی ہے ہائی کورٹ نے، آنریبل ہائی کورٹ آف سندھ نے، اس سے کچھ لوگوں کو روزگار مہیا ہوگا. اور مزید ہماری کوششیں جاری ہیں. ہمارے وکلا اور ہمارے جو بھی ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹر جو ہیں، ہر سطح پر اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، کر رہے ہیں. ابھی ہم نے جو انجینئرنگ یونیورسٹی ہے اس کو ری ڈیولپ کرنے کا پروگرام بنایا ہے جو فیڈرل ایریا میں ہے، اور ایک اور انجینئرنگ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی شکل میں ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں جو عزیز آباد 90 کمپریہنسو اسکول میں قائم ہوگا انشاءاللہ تعالی. اس میں ڈسٹرکٹ سینٹرل کے بہت سارے بچوں کا اور اپنا روزگار بھی آئے گا اور تعلیمی صلاحیت بھی آگے بڑھے گی. جی بہت شکریہ. یہ تو بڑی اچھی آپ نے باتیں بتائیں، کیونکہ مایوسی بڑی نظر آ رہی ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان مہاجروں کے لیے کچھ نہیں کیا رہی ہے. وہ ایک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن گئی ہے کہ وہ ان کو جو کہہ دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، اس پارٹی میں چلے جائیں، اب ان کی حمایت کر لیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پارٹی شدید مالی بحران کا بھی شکار ہے اور شدید اندرونی پرابلمز بھی ہیں. کیا کچھ ایسا ہے کہ اندرونی معاملات بھی کچھ خراب چل رہے ہیں پارٹی کے؟ کچھ اس میں کچھ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم زکوٰۃ، خیرات، قربانی کی کھا لیں اور لوگوں سے فنڈز لیتے تھے، اس وقت ہماری کوئی معاشی پرابلم نہیں تھی اور نہ کوئی فائنینشیل کرائسس آئے تھے. جب گزشتہ 5-6 سالوں سے ہم کھالے نہیں جمع کر پا رہے ہیں، نہ زکوٰۃ اور خیرات آتی ہے جس سے ہم اپنا ویلفیئر کا کام چلاتے تھے، ڈسپنسریز اور جو زچہ خانے اور جو سرد خانے بنائے ہوئے تھے ان کو بڑی مشکل سے ہم اس کی رکھوالی کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایمبولینسوں کی بڑی تعداد اس وقت خراب کھڑی ہوئی ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ہم ان کو درست کرائیں. اور جہاں تک اندرونی آپ بات کر رہے ہیں، میرے خیال سے پارٹی میں کوئی اب اندرونی بات رہی نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے وہ خود بھی اور ان کے نامزد کردہ نمائندے بھی قومی اور صوبائی اسمبلی میں جیت چکے ہیں. لہذا اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا تو اسمبلی میں سب ایک ساتھ ایک دوسرے سے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر بات نہ کرتے. یہ اصل میں بعض لوگ یہ پریشان ہیں کہ ایم کیو ایم کا ایڈجسٹمنٹ جس انداز سے ہوا ہے اس حکومت میں، وہ بعض ایسی جماعتیں جو کراچی میں ہمارے کمپٹیٹرز ہیں وہ اس ٹائپ کی باتیں کر لیتے ہیں، کرتے رہیں. ابھی پچھلی دفعہ جو بلدیاتی انتخابات کا ہم نے بائیکاٹ کیا تھا، جس کی وجہ سے بعض لوگوں کو کچھ یوسیز میں نمائندگی مل گئی، تو وہ غلط فہمی کے شکار ہیں. اب جب آنے والے انتخابات میں ایم کیو ایم بھرپور انداز سے حصہ لے گی تو انشاءاللہ تعالی یہ پورا یہ شہر ایم کیو ایم کا شہر ہے. حیدرآباد اور دیگر اور شہر اندرون سندھ میں
وہاں پر MQM ہی جیتتی رہی ہے اور دوبارہ جیتے گی. ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کے ان کا مقابلہ کریں گے. ابھی محفوظ صاحب آپ نے جس طرح کہا کہ ایمبولینسز خراب پڑ رہی ہیں, کھالیں اب جمع نہیں ہو رہی ہیں, اور مالی برہان ہے, تھوڑا سا پرابلمز ہے, پارٹی شدید مشکلات کا شکار ہے. پہلا دیکھا جاتا تھا کہ لوگ خود چندے دیتے تھے, لوگ خود آ کے چیزیں دیا کرتے تھے. کیا اب لوگ نہیں دے رہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی سیٹیں بھی جیتی ہیں, پھر یہ چیزیں کیوں نہیں آ رہی؟ جو لوگ چندہ ہمیں دیتے تھے جی جی. ان کے پیچھے پھندا لگا ہوا ہے. اچھا اگر وہ پھندے سے آزاد ہوں گے تو ہمیں چندہ دیں گے. اس اچھا. کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو باقاعدہ رسیدیں ان کا اجرا کرتے ہیں, آڈٹ ہوتا ہے, بینک اکاؤنٹ میں پیسے جاتے ہیں, لیکن دینے والے کو جب اتنا آپ تنگ کر دیں کہ وہ یہ سوچے کہ میں چندہ بھی دوں اور پھر پریشانیوں کا بھی سامنا کروں, تو اس کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ گئے. لیکن اتنی بھی مایوسی نہیں ہے, روزانہ ہمارے پروگرامز چل رہے ہیں, کام ہو رہا ہے, ورکرز میٹنگ ہو رہی ہیں, مختلف علاقوں میں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے. ہمارے MPs MNAs ان بارشوں میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے, اور لوگوں کو جس خدمت کے جذبے سے لوگوں نے منتخب کیا ہے اس پہ پورا اترنے کی پوری کوشش کریں گے. محفوظ صاحب, ابھی جس طرح ہم گفتگو کر رہے ہیں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ جیسے ابھی ماضی میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو کوئی غیر مقامی, کیا کوئی آدمی ہماری خواتین کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا تھا. غیر قانونی جو پلازا بن رہے ہیں, پورشنز بن رہے ہیں, گھر کے اوپر اجازت ڈبل اسٹوری ہے یا 3 منزلہ اجازت ہے تو 5 اسٹوریز بن رہی ہیں, لوگوں کے گھروں پہ قبضے ہو رہے ہیں, غیر مقامی تسلسل سے آ رہے ہیں, اور آپ کی ڈاکہ, موبائل اسنیچنگ, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. پہلے آپ کے دور میں کوئی علاقے میں گھس نہیں سکتا تھا. کیا اب MQM کمزور کیوں نظر آ رہی ہے, یا وہ منظم طریقے سے جو لڑکے بیٹھتے تھے علاقوں میں؟ جی جی. MQM کمزور نہ تھی, نہ ہے, اور نہ ہوگی. صرف یہ ہوا ہے کہ جو پہلے ہمارا جو سسٹم تھا, اور ہم اپنے علاقائی اعتبار سے گلیوں کی حفاظت کرنے کے لیے بیریئرز لگائے ہوئے تھے, تاکہ جو لوگ آئیں جائیں ان کا پراپر ہمارے جو لوگ ہیں وہ دیکھیں. اب کیا ہوا ہے کہ جب سے رینجرز نے چارج سنبھالا اور تمام جگہوں کو, رینجرز تو 92 سے بیٹھی ہوئی ہے, 90 سے بیٹھی ہوئی ہے. ابھی جی. گزشتہ 8-10 سال سے تو ان کا رویہ یہ رہا ہے کہ ہماری جمع کی ہوئی کھالے تک اٹھا کے لے جاتے تھے, ٹرک کے ٹرک. تو یہ اگر ان حالات میں ہمارا بنیادی کام یہ ہے کہ ماس ٹرانزٹ مکمل ہو جائے, کہ 4 کی لائن کمپلیٹ ہو جائے تاکہ پانی کی سہولت آ جائے, اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈسٹرکٹ وائز جیسے شروع کیا گیا ہے اس کو اس کی عملی شکل دے دی جائے, تاکہ شہر سے کوڑا کرکٹ اور یہ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنا کام کر لے. یہاں کیا ہے کہ فرضی نوکریاں ہیں, لوگوں کے نام رجسٹرڈ ہوتے ہیں, تنخواہیں ان کی جاتی ہیں, لیکن وہ ریکارڈ پر اور فیلڈ میں وہ لوگ ہوتے نہیں ہیں. صرف آپ کراچی میونسپل کارپوریشن کو لے لیجئے تو ان کی تنخواہیں دیکھ لیں, اور کام کرنے والا جو کنڈی مین یا جو صفائی کا عملہ ہے وہ اتنا میسر نہیں آتا ہے. ابھی جو رہ گیا ہے اس کی پول ابھی آنے والے ان بارشوں میں کھل جائے گی, جو کل یا پرسوں سے شروع ہونے والی ہیں. نالوں کی انہوں نے صفائی جو کی ہے اس کا کیچڑ بھی بھاری رکھ دیا ہے, تاکہ جیسی پانی آئے گا دوبارہ انہی نالوں میں چلا جائے گا. جبکہ نالوں کی صفائی کے لیے ہوتا یہ ہے کہ آپ اندر سے جو مٹی نکال رہے ہیں اس کو آپ کسی ڈمپنگ اسٹیشن پہ جمع کریں, تاکہ شہر میں گندگی مزید نہ بڑھے, اور پانی آنے کے بعد وہی مٹی دوبارہ ان نالوں میں نہ چلی جائے. بڑی مشکل سے انہوں نے جو ہمارا ہے ایک نالا جو لیاقت آباد کے علاقے سے گزرتا ہے, ابھی گجر نالا, گجر نالا بہت بڑا نالا ہے. اگر ہم صرف اس کو ہی اپ ٹو ڈیٹ کر لیں تو شہر کا سارا پانی اس میں سمویا جا سکتا ہے, بجائے اس کے کہ 27 چھوٹے چھوٹے نالوں کو بھی آپ صاف کریں. اس کے بعد پھر علاقائی نالے ہیں, ان کی تعداد بھی 42 سے 45 تک ہے. یہ نالوں وغیرہ کی صفائی جو ہے وہ UC کی شکل میں ہونی چاہیے.
ہمارے یہاں جو لوگ یوسی میں اس وقت منتخب ہو کر آئے ہیں باتیں تو بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن اس وقت دیکھیں جب ایم کیو ایم تھی تو کوئی غلط نقشہ پہ کام کر نہیں سکتا تھا. اب اس شہر میں یا تو پیپلز پارٹی کی یوسیز ہیں یا جماعت اسلامی کی. اگر ناظم آباد میں یا فیڈرل بیریا میں کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری اس جماعت کی ہوگی جو یہاں پر اس وقت منتخب ہو کر آئے ہیں، یہی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگا. تو ایم کیو ایم چونکہ اس وقت ہم ان معاملات کو اپنے نظر میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ہم یہی بیڑا لے کے اتریں گے. پھر دوسرے یہ ہم من حیث القوم جو ہے نا، معاف کیجیے گا لوگوں کو برا لگے گا، ہم جو ہے وہ کرپٹ ہو گئے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں اپنا گھر بنانے کے لیے کرپشن پہ رہے وہاں سے ایماندار آدمی ڈھونڈ کے کہاں سے لے کر آئے. جی دیکھیں آپ کا نقشہ ہے گراؤنڈ+2، آپ بنا رہے ہیں گراؤنڈ+5 اور بلڈنگ کنٹرول والے آپ سے رشوت لے کر کام آگے بڑھا رہے ہیں اور آپ نظر بند کیے ہوئے ہیں. فیڈرل بیریا میں، نارتھ ناظم آباد میں، ناظم آباد میں اس ٹائپ کے سینکڑوں کام ہو رہے ہیں. بلکہ ابھی ایک میرے علم میں بات آئی ہے کہ بلاک بی فیڈرل بیریا میں ایک مکان ہے جو ریزیڈینشل ہے، اس کو اسکول بنایا ہوا تھا اور بہت عرصے سے چلا رہے تھے. اب ہم نے یہ تہیہ کیا ہے کہ ان کا یہ اسکول، ان کو نوٹس وغیرہ بھی دیے ہیں. اب یہ سفارش کلچر اتنا بڑھ گیا ہے کہ پتہ نہیں کہاں سے تلاش کر لیتے ہیں ہمارے قریبی دوستوں کو اور ان سے کہتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے اور میں نے ان سے یہی کہا بھائی اپنا مباحثہ کرنا پڑے گا کہ ہم خود اتنے کرپٹ ہیں. ہم کرپشن کی بہت باتیں کرتے ہیں، پہلے اپنے آپ کو تو دیکھ لیں. ہم اپنی جو میں ایک اور آپ سے بات شیئر کروں گا کہ کسی بڑے اسٹور میں چلے جاتے ہیں، یہاں پر بھی اب یہ چیزیں آ رہی ہیں، امریکہ میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں. اور جس طرح کرپشن ملاوٹ، اس طرح بھی یہاں پر بھی اب تھوڑی بہت چیزیں اوور پرائسنگ یہاں پر بھی شروع ہو چکی ہیں. وہ مائنڈ سیٹ ہے نا، وہی چیزیں یہاں پر بھی آ رہی ہیں. اور ہم اپنی دکانوں کے نام تو بڑے اچھے اچھے لگتے ہیں، بسم اللہ جنرل اسٹور، تو فلانا کریانہ اسٹور، فلانا نام کر بسم اللہ ریسٹورنٹ. سوری اگر کسی کا تو معذرت، میں ان کے اوپر نہیں کر رہا، میں مثال دے رہا ہوں. لیکن جتنی 2 نمبر چیزیں اس میں ڈلی ہوئی ہوں گی کسی میں نہیں. اور ماتھے پہ سجدے کا نشان، ماشاءاللہ لمبی سی داڑھی بھی ہوگی. اور مدنی قافلے تو وہ تبلیغی قافلے سب میں جانے کا، اور ہر سال حج بھی ہوتا ہے تو عمرہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. بالکل. تو پہلے تو اپنا احتساب کریں. جی دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی، میں ایک قطع کلامی کروں گا محفوظ صاحب. یہ ایوانوں میں بات جانی چاہیے، سب سے زیادہ جو ابیوز ہوتے ہیں نا وہ اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں. پاکستان آنے کے بعد جتنی ظلم زیادتیاں ناانصافیاں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں. دیکھیں ہم رکشہ میں بیٹھتے ہیں تو وہ 100 روپے کی جگہ 200 روپے لیتے ہیں. بھائی آپ باہر سے آئیں، اچھا باہر سے آنا جرم ہے میرا. آپ سبزی والے سے سبزی لیں گے 50 روپے کی، میں ایک مثال دے رہا ہوں، وہ آپ سے 70-80 روپے لے. آپ امریکہ سے آئیں. میں نے آپ سے عرض کیا، ہم من حیث القوم بد کردار اور بے ایمان اور لٹیرے ہو گئے ہیں. اگر ہم اپنے 5 فٹ 2 انچ پر اسلام نافذ کر لیں تو پاکستان کا کوئی پرابلم ہی نہیں رہے گا. بلکہ یہ بات میں آج نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات میں 1977 میں جب پی این اے کی تحریک چل رہی تھی تو نشتر پارک میں کھڑے ہو کے میں نے یہی بات کی تھی کہ بھائی یہ تمام علماء کرام یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب، اگر ہم صرف اپنے جسم پہ اسلام نافذ کر لیں تو آپ کا کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگا. لیکن ہمارا یہ ہے کہ جب تک اسٹیج پر ہیں سب اچھے کی رپورٹ ہے، جیسی نیچے اترے تو اپنی جو بھی کارروائیاں چھوڑ کر گئے تھے ان کو دوبارہ شروع کر دیا. دیکھیں ان حالات میں قومیں پنپتی نہیں ہیں. قوموں کو زندہ رہنے کے لیے جد و جہد کرنا پڑتی ہے، لوگوں ایثار و قربانی کے جذبے سے کام کرنا پڑتا ہے جب تو کچھ ہوگا. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ شکاگو سے بات کر رہے ہیں. شکاگو میں رہا ہوں، کئی مہینے آ کے رہا ہوں. اور یہ جو آپ کی جو اسٹریٹ جو دیوان ایوینیو پہ، وہاں پہ آفس بھی آپ کا آج بھی ہے؟ نہیں، میں ایم کیو ایم سے پہلے آیا تھا وہاں. اچھا. ہاں، تو وہ پاکستان یوم پاکستان کی تقریب میں شریک ہوا تھا میں. یہ جو ہوتی ہے بیچ میں پریڈ جو ہوتی ہے. اچھا، میں بھی اس کا ممبر تھا ایک زمانے میں اور کوریج کرتا ہوں ہر سال جو پریڈ جو نکلتی ہے دیوان ایوینیو پہ. جی تو نہیں انشاءاللہ دعا کریں. اب جو ہماری نسل اس وقت جو
परवान चढ़ रही है, इनको इन तमाम चीज़ों का एहसास है और आने वाले हालात में यही पाकिस्तान को दुरुस्त करेंगे। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ यूथ जो है वो 35% है। हम तो अब चल चलाव पर हैं, हम तो 70 भी क्रॉस कर गए हैं, लेकिन यूथ से हमें बड़ी उम्मीदें हैं। ये पढ़ लिख कर इस मुल्क की खिदमत भी करेंगे और बैरून ममालिक भी पाकिस्तान के नाम को रोशन करेंगे। आमीन। महफूज साहब, अभी आपने कहा कि एमकेएम इतनी कमज़ोर नहीं है, एमकेएम पावरफुल भी है, ऐसा नहीं है, ऐसे ये गलत बात है। लेकिन फिर ऐसी क्या वजह थी कि इमरान खान ने सीना ठोक कर गैर मुइना मुद्दत के लिए कोटा सिस्टम लगा दिया, एमकेएम देखती रही। अखबारात के अंदर इश्तिहार आता है कि कराची का बच्चा जो है वो ना जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है, ना तालीमी दरगाह में आ सकता है। ये हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है। सही है। और एक और बात ये वही कि कराची के ना, जी कराची के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, मैंने जो आपसे अर्ज किया ना, जी इन्होंने 57,000 यानी कि 57,000 नौकरियों का मुख्तलिफ अंदाज से टेंडर्स और इश्तहारात निकाले थे, जिनको चैलेंज किया गया। और ख्वाजा इज़हारुल हसन जो उस वक्त कायदे हज़्ब इख्तिलाफ थे हमारे यहाँ सूबाई असम्बली में, और हम लोगों ने इसको चैलेंज किया। वो पिटीशन हमारी अलाउ हुई है और हुकूमत को अब एक जो मसला रहता है वो ये है कि ये मुतासिब सूबाई हुकूमत जो है इसको ये चाहिए कि बगैर किसी खौफ और उसके रग़बत के डोमिसाइल चेक करे। जो लोग कराची के परमानेंट रेजिडेंट नहीं हैं उनके डोमिसाइल कैंसिल किए जाएं, ताकि जो हमारी नौकरी, कराची वालों की नौकरी, जो दूसरा किसी और अंदरून सिंध से आने वाला को डोमिसाइल बनाकर ले लेता है, उससे हमारा छुटकारा हो। इस काम पे लगे हुए हैं। और चूंकि सूबाई हुकूमत गुज़िश्ता 3 अरसों से मुकम्मल बरसरे इख्तिदार है और ये हर चीज़ को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन काम की बात, कराची के मफाद में बातें तो ज़रूर करते हैं, अमली शक्ल में हमें चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। तो उसके लिए हम चाह रहे हैं, कुछ नहीं है तो ये दरख्त ही लगा ले पूरे शहर में। जी अभी वो दरख्त पे हम शहरोज सिराज हैं, उनको काफ़ी हेल्प की है हमने अपने प्रोग्राम की तवज्जुह। देखें, ये प्रोग्राम, हमारा प्रोग्राम बड़ा अजीब व गरीब है। दुनिया में कहीं भी किसी वक्त भी क्लिक हो जाता है, तो न जाने किस आदमी के दिल में कोई रहम हो जाए। तो शहरोज सिराज हैं, वो बड़ा अच्छा ग्रीन ट्री के नाम से काम कर रहे हैं और वो ट्री मैन अपने आप को कहलाते हैं। और हमारा प्रोग्राम कोई एक साहब देख रहे थे, उन्होंने उनको हज़ारों की तादाद में पौधे दिए हैं और हमने अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से, उनको हाथों में छाले हो जाते थे तो एक मशीन उनको डोनेट की है कि आपके हाथों में छाले, आप ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप पौधे लगाइए। बल्कि आप उनसे रुजू कीजिए, मैं बल्कि आपका नंबर भी उनको दूंगा। मैंने अपना एक मैं और तारुफ करा दूं। जी पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन का एक पोस्ट होती है इंटरनेशनल कमिश्नर की। जी मैं इंटरनेशनल कमिश्नर हूँ इस वक्त और मुख्तलिफ जगहों पर यही तरवी कर रहा हूँ। जो भी डेलीगेशंस वगैरह दुनिया वहाँ पर भी काम करते हैं और यहाँ पर भी आपकी थोड़ी सी आवाज ब्रेक हो रही है, मेरे ख्याल में सिग्नल का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। हम कर रहे हैं, बल्कि थोड़ा सा अभी हम महफूज साहब, सिग्नल का थोड़ा सा आपकी तरफ से प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ी सी डायरेक्शन दोबारा से कहिएगा। आप स्काउट के बारे में कुछ कह रहे थे। जी हेलो। तो मैंने कहा कि ये स्काउटिंग जो है इसको मैं कर रहा हूँ तकरीबन 1959 से, और अभी मैं इलेक्ट हुआ हूँ 2 साल के लिए इंटरनेशनल कमिश्नर। अच्छा, माशाल्लाह। और ये जो पोस्ट जो है ये इलेक्शन की पोस्ट थी और वो मैंने जीती है, और आसिफ जरदारी साहब ने इसका मेरा वारंट साइन करके भेजा हुआ है। तो मैं जहाँ तक ये कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में ये जो दरख्त लगाने की जो मुहिम है इसको आगे बढ़ाएं, और एनवायरनमेंट के मसले को अगर हमने हल कर लिया तो हमारे बहुत सारे बुनियादी मसाइल वैसे हल हो जाएंगे।
हो जाएंगे। महफूज साहब, बीच में बात रह गई थी, बड़ा अहम सवाल कर रहा हूँ जी। लापता अफराद के हवाले से। उनकी बाजियाबी क्यों नहीं हेलो। होती? क्या रोड़ा है, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ मैं देख रहा हूँ कि जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ साहब हों, लेकिन शहबाज शरीफ साहब हों, इमरान खान साहब हों, उनकी वाइफ हों, सबके केसेस ख़त्म हो रहे हैं। वो सब उनको मुर्ग मुसल्लम खिलाए जाते हैं। मैं जो हालात देख रहा हूँ, जो मैंने महाजिर लड़कों की स्टोरियाँ सुनी है कि उनके पास जिस तरह तशद्दुद किया जाता है ना, वो इमरान खान साहब को जब लेकर गए, हमारे लड़कों को LMG मशीनों के ज़रिए घर में दाखिल हुआ जाता है, उनको उठा लिया जाता है, उनके लिए छड़ियों से आया जाता है। ना अभी तक उनका कोई कारकुन मरा, ना उसका कोई मावरा अदालत कत्ल हुआ, ना कोई गायब हुआ, ना कोई उनकी औरतों के साथ कुछ ऐसा कोई जुल्म ज्यादतियाँ हुई जैसी महाजिर माँ बहनों के साथ और महाजिर नौजवानों के साथ। MQM क्यों खामोश बैठी है सर, ये बताइए। हेलो। एमक्यूएम बिल्कुल खामोश नहीं बैठी हुई है। जी जी। हमारे तकरीबन कोई 200 कुछ लोग लापता थे। जी जी। 100 या 105 हमारी कोशिशों से और ताउन से, जिसमें गवर्नर सिंह ने अपना रोल अदा किया है, लोग अपने घरों को पहुंच रहे हैं। अभी तकरीबन कोई 96 या 96 या 98 लोग अभी रहते हैं। वो भी इंशाल्लाह ताला हमारी कोशिश है कि वो भी बाजियाब हो जाएं और अपने बीवी बच्चों के साथ आ जाएं। इसका हम प्रोपेगेंडा इसलिए नहीं करते हैं कि जब एक आदमी लापता हो जाता है तो उसके साथ बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, और जब वो आ जाता है वापस तो हमारी कोशिश ये होती है कि वो फिर उस जगह पे ना रहे, ताकि वो उसके मुंह से कोई ऐसी गलती दोबारा ना हो जाए, और उसको हम मुकम्मल प्रोटेक्शन तो प्रोवाइड करते हैं, बाज़ जगहों पे नौकरियां वगैरह भी दिलवाते हैं, ताकि उसकी फैमिली का जो भी नुकसान हुआ है उसका अदालत तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसको बरसरे रोजगार ज़रूर रख सकते हैं। मेरी जितनी पिटिशनें थी तकरीबन सारे लोग आ गए हैं, सिवाय एक सैयद एजाजुद्दीन के, जो बैंकॉक से यहाँ आया था, और 1 महीना रखने के बाद उन्होंने उनको छोड़ दिया था घर पर। उसके बाद फिर वो ले गए हैं, अब कोई तकरीबन 3 साल हो गए हैं उनको, और उनका कोई पता नहीं है। कोर्ट्स अपनी सी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ बड़ी बदकिस्मती ये है कि कानून नाफिज करने वाले इदारे, ख्वाह वो किसी भी शक्ल में हो, वो MQM का ना तो कोई पुराना दफ्तर खोलने को तैयार हैं, ना बागे जिना जो था यानी कि 90 वाला जी जी। वो देने को तैयार हैं, ना पुराने जो दफातर हैं हमारे। अब हमारे लोगों ने दोबारा अपनी जायदादों पर दफातर खोलने शुरू किए हैं, या किराए की जगह लेकर खोल रहे हैं, ताकि हम अपनी वर्किंग उसी अंदाज से कर पाएं जैसे पहले कर रहे थे, और इंशाल्लाह ताला आने वाले 2-4 महीनों में ये काम मुकम्मल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया महफूज साहब। महफूज साहब, अभी थोड़ी सी बात कर लो थोड़ी मुल्क की सियासत पर। इमरान खान साहब के केसेस ख़त्म हो रहे हैं, उनके ऊपर इद्दत के अंदर निकाह करने का मुकदमा चल रहा था। आप क्योंकि लॉ भी पढ़ा हुआ है, आप वकील हैं, आप जानते हैं बेहतर तरीके से, क्या ये वाकई गुनाह है? गुनाह तो चले, ये शरई मामले की बात मैंने कह दी, लेकिन मैं इस तरह कहूँगा कि ये क्या वाकई जुर्म है? कानूनी तौर पर इसकी सज़ा होनी चाहिए थी, उनको बरी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? क्या वो आने वाले नए सेटअप की इब्तिदा है? क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी इलेक्शन का इशारा दे दिया है, और इधर अमेरिका में भी करारदाद हुई है, आपने देखा होगा, जिसे मुस्तरद कर दिया है पाकिस्तान ने। जिस तरह सूरत हाल तब्दील हो रही है तेज़ी से, मुकदमात उनके ख़त्म हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप पाकिस्तान में? सर ये मुझे बतलाइए कि मैं करूं तो जानी हूं और आप करें तो पारसा। सीता वाइट का केस क्यों लोग भूल जाते हैं? तहरीम की कस्टडी के मसले को क्यों नजरअंदाज करते हैं? क्या ये आंखों में जूतों के साथ बैठ रहे हैं? और मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के तहत 90 दिन जो है तलाक के बाद गुजरने चाहिए। जी जी। और अब तो और शरीयत के तहत इन्होंने ये किया है कि 3 तलाक एक साथ आप दे नहीं सकते हैं। आपको हर महीने एक तलाक देनी है, तो 90 दिन तो उसमें गुजरेंगे, फिर आपको 90 दिन कंफर्मेशन ऑफ डाइवोर्स के लिए गुजारने हैं। तो इस तरीके से ये 90 डेज का
جو ایشو ہے جس میں آپ کے وراثت کے معاملات بھی کور ہو جاتے ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، لیکن چونکہ جس ایج گروپ میں یہ دونوں میاں بیوی ہیں اس کی وجہ سے بہت ساری چیزوں سے ہم نے نظر اٹھا لی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ عجیب تو نہیں لگ رہا ہے، بس یہ ہے کہ پہلے نظریہ ضرورت کے تحت کام ہو جاتا تھا، اب بغیر ضرورت کے کام ہو رہا ہے. LLM میں میرا جو تھیسس تھا وہ یہی تھا کہ نظریہ ضرورت کا ایک جائزہ، اور 81 تک کا جائزہ لیا ہوا ہے میں نے. اس کے بعد کیونکہ ٹاپک میں نے چینج کر لیا تھا تو اب دوبارہ سے اس پہ کام کر رہے ہیں. دیکھیں شریعت میں کسی کی کوئی معافی نہیں ہے. بحیثیت مسلمان کے ہم جب دیکھتے ہیں تو اس میں معافی کا خانہ رد کر دیتے ہیں، اس پہ حد لاگو ہوتی ہے. اب اگر میجورٹی آف ججز نے فیصلہ دیا ہے تو بحیثیت قانون کے طالب علم کے ہم اس کو اس کی خوبیاں اور خامیاں دیکھنے کے بعد حکومت کو چاہیے کہ وہ اس پہ اپیل فائل کرے یا ریویو فائل کرے یا اس کے طریقے کو دیکھیں. لیکن یہ ایک ایسا چیپٹر کھل گیا ہے جس میں اپنا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، کھا کے جو تیر دیکھا کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. تو اب ان حالات میں عام آدمی جس کا سپریم کورٹ آف پاکستان اور پاکستان کے کورٹس سے اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا تھا، اگر اس قسم کے فیصلے آئیں گے تو عام آدمی کو انصاف کے دروازے بند ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور وہ اب ان تمام چیزوں پہ دھیان نہیں دے رہا ہے. اس کا مسئلہ ہے بہتر روزگار، سستی روٹی، پانی، اچھی سڑکیں، ٹرانسپورٹیشن کا بہتر انتظام، اور یہ جو کوڑا کرکٹ سے خاتمہ. اب عام آدمی اس کے علاوہ سوچ ہی نہیں رہا ہے. پہلے یہ تھا کہ وہ لوگ سیاسی کارکن جدوجہد کرتے تھے، والنٹیئر ہوتے تھے. اب سیاسی کارکنوں میں یہ جذبہ مفقود ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ بیچارہ دن بھر محنت کرے گا تو اپنے گھر کا روٹی کر پائے گا، سیاسی جماعتوں میں کام کم دے گا. تو میرا کہنا یہ ہے کہ ہمیں اس انسٹیٹیوشن کو فعال کرنا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے دیگر سیاسی جماعتوں کا، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو بالکل ہمت اور طاقت کے ساتھ لائیں، حزب اختلاف کا کردار ادا کریں، اور اگر وہ میجورٹی میں آ جاتے ہیں تو ہماری حکومت کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس پاس کر کے اپنی حکومت بنائیں. جس طریقے سے عمران خان کی حکومت کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے پلٹا گیا تھا اور شہباز شریف صاحب نے حکومت بنائی تھی. اب بھی کوئی مسئلہ تھوڑی ہے، یہ تو جمہوریت کا ایک کھیل ہے کہ جو میجورٹی میں ہوگا وہ حکومت بنا لے گا، اور جو منورٹی میں ہوگا وہ حزب اختلاف کا کردار ادا کرے گا، تاکہ اس کی جو ایک ہی ووٹ سے اس کا کوئی فرق آ رہا ہو. تو حوصلہ رکھنا چاہیے. مجھے تو اس بات پہ بڑا ملال ہوتا ہے بعض دفعہ کہ اتنے بڑے بڑے وکلاء جن کے ناموں سے ہم بھی متاثر ہوتے تھے، ان کی جب ہم نے جو اپیئرنس دیکھی ہے تو اپنی ذات پہ تو ہمیں افسوس ہمیشہ سے تھا کہ ہم وکالت کر نہیں پاتے ہیں. ان کو دیکھ کے تو اب دل ہی نہیں چاہتا ہے کورٹوں میں جانے کو، کہ جب جس انداز کی وکالت ہو رہی ہے، اب لوگوں کی میرٹ ختم ہو گئی ہے، ڈی میرٹ پر سارے کام چل رہے ہیں، اور لوگوں کو انصاف کے علاوہ ہر چیز مل رہی ہے. بہت شکریہ محفوظ صاحب. جس طرح ابھی ہم عمران خان صاحب پر ہی بات کر رہے ہیں، تھوڑی سی بڑی یہ اس سوال کے لیے تھوڑی سی تہمید باندھنی پڑ رہی ہے مجھے. عمران خان صاحب PTV پہ حملہ کرتے ہیں، جو اگر کسی ملک کے اوپر قبضہ کرتا ہے کوئی آ کر تو ایئرپورٹ، TV اسٹیشن اور ریڈیو اسٹیشن پہ سب سے پہلے قبضہ کرتا ہے. وہاں سے بھی وہ بری، ہر چیز سے بری. ان کے کارکنان پھر ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. عمران خان صاحب نے 9 مئی کا واقعہ کر دیا. ان کی سپورٹر ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وہ جو ادھر ادھر سے پکڑے تھے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، ہر دفعہ وہ ہر حکومت میں ہوتے رہے.
الطاف حسین صاحب نے سسٹم کو مرد آباد کہا، جو ایم کیو ایم کے بانی تھے، ایم کیو ایم نے ان سے لا تعلقی کر دی، ان کو پارٹی سے کہا کہ اب ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. کیا یہ فیصلہ درست تھا؟ فیصلہ تو آنے والا وقت بتلائے گا درست تھا کہ نہیں تھا. میں صرف ایک شعر میں اس بات کو کہوں گا کہ بنے اہل حوث مدعی بھی منصف بھی، کس سے وکیل کریں کس سے منصفی چاہیں. تو عمران خان اگر کچھ کر رہے ہیں تو وہ تو جائز ہے. آپ کور کمانڈر کے گھر میں گھس کے آگ لگا دیں، آپ لوگوں کو سر عام قتل کر دیں، اور ذرا سی بات کو تمہید بنا کر پورے ملک میں آپ اسٹرائک کر لیں، تو یہ اس کا تو جواب دینا پڑے گا ان کو. یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں گھس کر آگے لگائیں اور اس کے بعد کہیں گے ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جبکہ جو ریکارڈ ہے ان کے بہت سارے لوگ ایسی الزام میں ابھی جیلوں میں ہیں، اور جس نے سزا بھگتنی ہے وہ بھگتے گا. دیکھیں میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں، اس وقت تو جوڈیشری میں ان کو بڑے ریلیف مل رہے ہیں. جب ہم ماشاء اللہ کورٹ میں ٹرائل ہو رہے تھے 1972 میں اسپیشل ملٹری کورٹ میں، اس وقت تو ہیومن رائٹس کی کوئی تنظیم ہماری مدد کو نہیں آئی. 2 دفعہ میں سزا پائی ہے میں نے ماشاء اللہ کورٹوں سے، مجھے ان کا بھی اچھی طریقے سے اندازہ ہے. لیکن وہی بات ہے کہ ہماری یادداشت بہت ہی ہسٹری محدود ہمارے ہے، پاس بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. کہیں ایسا بھول تو جاتے نہیں ہیں. ہے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا عمل دخل ہو؟ اب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور اس کا اس ملک سے کیا واسطہ؟ یہ تو یہ اپنے ایجنٹ ضرور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتے ہیں. ہماری عوام بڑی باشعور ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ سیاسی جماعتیں ایک دم غائب ہو جاتی ہیں. ذرا سا عوام کے مفاد کے خلاف آپ کام کریں، لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیتے ہیں. بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب. آخر میں ایک سوال آپ سے کرنا ہے کہ ایم کے ایم کے پہلے بڑے ورکرز وغیرہ علاقوں میں ہوتے تھے، علاقوں کے مسئلے مسائل سالو کرتے تھے، اب علاقوں میں نظر اتنا کم آتے ہیں. آپ نے کہا کہ آفیسز وہ نہیں ہیں، آپ نے ایکسپلین کیا. اب آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ مہاجروں کا اور اس ملک کا کیا فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیا کچھ دنوں میں انتخابات دوبارہ یہ حکومت بھی فارغ کر دی جائے گی؟ کچھ تبدیلی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ادھر عشرت العباد صاحب نے بھی ایک پارٹی کا اعلان کر دیا، وہ آپ کے ساتھ عرصہ دراز تک گورنر بھی رہے، آپ کے ساتھ جڑے رہے، لیکن اب وہ بھی الگ پارٹی. یہ میں نے کیونکہ اس قلیل وقت میں 2-3 چیزیں آپ سے ایک ساتھ پوچھنی ہیں، تو آپ پلیز اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے لسنرز کو بتائیے. بہت شکریہ. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، آئین نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ کوئی بھی آدمی سیاسی جماعت بنا سکتا ہے. اس کے لیے سب وہ کسی شکل میں ہوں، اور ہمارے دوست بھی ہیں اور ان کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں ہم. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، ہمارے تمام سیکٹر 26 سیکٹر کام کر رہے ہیں، سیکٹر آفیسز ہیں، اور لوگوں کے مسائل وہاں بیٹھ کر حل ہو رہے ہیں. صرف اسی لیے باہر نہیں نکل رہے ہیں کہ جو لڑکے کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں ان کو طرح طرح سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز والے بھی تھریٹ کرتے ہیں، اور قانون کی نظر میں بھی وہ پھر مجرم بن جاتے ہیں مدد کرنے، پتہ چلا انہی پہ کیس لد گیا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ ایم کیو ایم اتنی ہی مستحکم ہو جائے گی انشاءاللہ، اور ہے جتنی سے قبل تھی. بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ ضرور کیا تھا ہم نے، اس سے ہماری طاقت میں کمی نہیں آئی ہے، اضافہ ہوا ہے. اور لوگوں کو صحیح صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ ایم کیو ایم کے زمانے میں جو ہمارے 2 میئرز گزرے 3، ان کے زمانے میں کیا کام ہوئے تھے. فاروق ستار کے زمانے میں، اپنے وسیم اختر کے زمانے میں، اور ہمارے یہ مصطفیٰ کمال کے زمانے میں جو بھی ڈیولپمنٹ وغیرہ کے کام ہوئے ہیں وہ عوام کی نظر میں ہیں. لیکن محفوظ صاحب جیسے مصطفیٰ کمال صاحب تھے، میئر تھے، بڑا زبردست کام ہوا. فاروق ستار صاحب تھے، بڑے کام ہو رہے تھے، لیکن یہ اب کیوں ویسے کام نہیں ہو رہے؟ اوور ہیڈ بریجز نہیں بن رہے، جو بن گئے تھے آج سے 15-20 سال پہلے وہی بنے ہوئے ہیں. انہی روڈوں کی مرمت ہو رہی ہے. وہ انہوں نے جو بڑا اچھا کام کیا، لوگ کہتے تھے، میں وہاں کے لوگوں سے سب سوال کیا تو رک گئے کہ نعمت اللہ صاحب کا پروجیکٹ تھا. اب نعمت اللہ صاحب کو کس نے پروجیکٹ دیا؟ وہاں بالکل پن ڈراپ سائلنٹ ہو جاتا تھا.
تو لیکن میں آپ سے اب یہ وہ پہلے بڑے ایکٹیو تھے، اب کیوں نہیں ایکٹیو ہیں، کیا وجہ ہے؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں، ہوں پرویز مشرف نے کراچی کو اتنے فنڈز دیے تھے، ہوں اس زمانے میں مصطفیٰ کمال یہاں میئر تھے، جی 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 اور پرویز مشرف نے اتنے فنڈز دیے تھے کہ آپ کے یہ ماس ٹرانزٹ بھی پورا ہو جاتا. ہوں ڈیمز کے سلسلے میں وہ بہت کام کرتے تھے. ایک دفعہ میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جب تم میرے بیڈ روم میں آؤ گے تو اس میں صرف اتنی کتابیں ہیں ڈیمز پر کہ میں دیکھتا ہوں کہاں کون سا ڈیم بن سکتا ہے. اگر 2-4 ڈیم بہتر بن جاتے تو ہمارے یہاں نہ بجلی کا مسئلہ ہوتا. بجلی کا مسئلہ آج بھی نہیں ہے. اگر یہ آئی پی پیز جن کے ساتھ ہم نے جو بھی معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں میں ہم نے ان کو بغیر بجلی بنا کے پیسہ دے رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے عذاب ہے. یہ قوم کو جو لوگ لوٹ رہے ہیں ان کا احتساب ہونا چاہیے. جب ان کے احتساب کی بات آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں سب, اور غریب آدمی کا احتساب ہر آدمی کرنے کو تیار ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آنے والے حالات میں انشاءاللہ درست ہوں گی. کراچی آصف کو خان صاحب نے سوال کیا ہے آپ سے کہ کیا وجہ ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان میں مہاجر ہیں, اسی طرح جماعت اسلامی میں بھی مہاجر موجود ہیں, بھلے وہ کراچی اور حیدرآباد تک اپنے مہاجر کہتے ہیں لیکن اس کے بعد کوئی ان کی پارٹی میں مہاجر لفظ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی طرح آفاق احمد صاحب ہے مہاجر قومی موومنٹ. تو یہ تینوں پارٹیاں مل کے کراچی کے لیے کیوں نہیں کام کر رہی, کیوں نہیں اتحاد بنتا ان کا؟ دیکھیں جماعت اسلامی سے تو کسی کا اتحاد بن ہی نہیں سکتا ہے. ہم نے کوئی وجہ؟ پی این اے میں بھی ان کو ہم نے پی این اے میں بھی دیکھا. جی جی پی این اے کی تحریک میں جماعت اسلامی بڑا ایکٹیو رول ادا کر رہی تھی. پروفیسر غفور احمد صاحب خود بخود سیکریٹری جنرل بن گئے تھے جب ان کے خلاف کمپین چلی ہے. ابھی نام یاد لوں گا جو سیکریٹری جنرل تھے اس وقت, ابھی نام یاد آ جائے گا مجھے. تو اور پوری پی این اے کی تحریک میں انہوں نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا تھا. اور رات کی تاریکی میں سکر جیل میں بھی تھا, اور ایک دن رات کو سپرڈنٹ جیل نے آ کے کہا کہ صاحب پروفیسر صاحب کا ٹرانسفر ہو گیا ہے. تو ہم لوگ کیونکہ سب ایک کلاس میں تھے, ہم نے کہا پروفیسر صاحب رات میں تو نہیں جائیں گے, وہ دن کی روشنی میں یہاں سے جیل سے نکلیں گے. خیر اس وقت تو ہم نے زیادہ شورور مچایا تھا, یہ لوگ چلے گئے. رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب مکمل نفری کے ساتھ سپرنٹینڈنٹ جیل آ گیا. تو اس وقت پروفیسر صاحب شیروانی پہنے سوٹ کیس تیار کیے کھڑے ہوئے تھے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا سر تھوڑا سا ریزسٹ تو کر لیں. اس کے بعد یہ سہالہ ٹیکس اسٹارٹ ہوئی تھی, سہالہ میں جو مذاکرات ہوئے تھے. جی جی تو اور اس میں ہم سب لوگ جو تھے سکر والے بھی ریلیز ہو گئے تھے اور جگہوں کے لوگ بھی ریلیز ہوئے تھے. تو یہ باتیں جو ہیں ہر دور میں کوئی نہ کوئی کام ایسا چلتا رہتا ہے. اور آج کل کے حالات میں بھی دیکھیے ہماری بدقسمتی دیکھیے کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں, پریکٹیکل کچھ نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا آنے والے حالات میں ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا. اس وقت ہم وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو حضرت امام حسین کے ساتھ کوفیوں نے کیا تھا. 80,000 خط لکھے تھے, اور جب امام حسین نکلے ہیں تو کوفے کے زیادہ دور نہیں تھا کوفہ, لیکن کسی نے آ کے امام حسین کی مدد نہیں کی. تو آج مسلم, میں یہ سوچتا تھا اور دیکھتا تھا کہ بھی 80,000 کوفیوں میں سے کوئی نہیں نکلا, لیکن آج مجھے یہ احساس ہو رہا ہے وہی کوفی اسی انداز کا کھیل رہے تھے جیسے ہماری آج کل یہ 57 مسلم ممالک حکومتیں جو ہیں وہ کھیل رہی ہیں. ان کے کردار میں اور کوفیوں کے کردار میں مجھے کوئی فرق نظر نہیں آتا ہے. آج محرم کی 8واں محرم شروع ہو رہا ہے. جی جی تو اس دن اس بات کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر اب بھی ہم نے یہ کردار نہیں چھوڑا, فلسطین میں ہونے والا ظلم کے خلاف آواز نہیں بلند کی, تو آنے والے حالات میں ممکن ہے ہم بھی انہی پریشانیوں سے سامنے گزر رہے ہیں. محبوب صاحب بڑا گولڈن چانس ہے, آپ حکومت میں شہباز شریف صاحب کے نظر کرم بھی ہے. عمران خان صاحب کے دور میں 2 پیکیجز
का ऐलान हुआ, पता नहीं वो मिले नहीं मिले, कहीं गायब हो गए, कहीं खर्च हो गए, या मिले ही नहीं उनको, वो एक लंबा चैप्टर है। क्या किसी पैकेजेस वगैरह की उम्मीद है, या एमकेएम पाकिस्तान ने उनसे बात की कि कराची के लोगों के लिए बिजली, गैस, पानी के जो मसाइल हैं, रोडों के मसाइल हैं, अब तो रोडें भी कुछ ऐसी हो गई हैं जो सब रोड तो ख़त्म हो गई है, बस मट्टी का कुछ हिसाब किताब चल रहा है, इस पर कोई बात हुई है? क्योंकि ये आवाम के लिए बड़ी, ये 3-4 चीज़ें जो मैंने गिनाई हैं, क्योंकि हमारे लोगों का भी बड़ा प्रॉब्लम है, गैस नहीं आती, देखिए, सिलेंडर खरीद लेते हैं, अगर अगर चोरी अगर होती है आप तो वो गार्ड रख लेते हैं, इलेक्ट्रिक नहीं आती जनरेटर ले लेते हैं, पानी नहीं आता टैंकर मंगा लेते हैं। तो हमारे लोगों ने तोड़ तो निकाला है, लेकिन अपने लिए तो घरों से पुरअमन तरीके से नहीं निकलते। क्या कहेंगे, कुछ पैकेजेस मिलने की उम्मीद है या कुछ मुतालबात किए हैं एमकेएम पाकिस्तान ने? मुतालबात तो आप देखते होंगे रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हमारा कोई ना कोई लीडर करता है और कौमी असम्बली में खड़े होकर भी बात करता है, ताकि ये ना हो कि हम कोई अंडर हैंड डीलिंग कर रहे हैं। और आने वाले हालात में इंशाल्लाह, देखिए हमें क्या मजबूरी है कि हम ईरान से गैस नहीं ले रहे हैं, हमें क्या मजबूरी है कि हम रशिया से पेट्रोल नहीं ले रहे हैं, हमें क्या मजबूरी है कि हम यूक्रेन वगैरह से बिजली का सिस्टम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे अर्ज करूं, अभी 2007 या 2008 में मैं एक डेलीगेशन में ईरान गया था। उवैस लगारी साहब उस वक्त भी वजीर थे, तो मैं इनको पहली मेरी मुलाकात थी इनसे, तो इन्होंने बताया कि वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर से इनकी मीटिंग है, और मैं चूंकि पार्लियामेंटेरियन हूँ तो उन्होंने कहा आप मेरे साथ चलिएगा। वहाँ पर यही गिला किया था कि भाई हमने तो अपना लाइन का काम मुकम्मल कर लिया है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये ताप्तान वगैरह से अगर हम अपना ये सिस्टम शुरू कर दें तो उसमें हमें गैस भी सस्ती पड़ेगी, और पेट्रोल के सिस्टम में भी, या हमारे वो इलाके जहाँ से हम हज़ारों मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में, या विंड के ज़रिए जो हम बिजली पैदा कर सकते हैं, सोलर के ज़रिए जो पैदा कर सकते हैं, वो हम नहीं कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से थर में कोयले से बिजली का सिस्टम शुरू हुआ है, वो भी चूँकि पब्लिक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के तहत ये काम चल रहा है, और बाज़ जो दुनियावी अखराजात हैं वो कोई और उठा रहा है, तो इससे तो कुछ बिजली पैदा होने के इम्कानात नज़र आ रहे हैं। देखिए बिजली अगर सस्ती होगी तो हर चीज़ पे असर पड़ेगा। अब बिजली का यूनिट जो है, अब जो नया रिवाइज प्रोग्राम आ रहा है उसमें 50 रुपए तक का पड़ेगा आपको, जिनका 400 यूनिट से ज़्यादा का बिजली का बिल होगा। फिक्स टैक्स इन्होंने 200 पर लगाया है, फिर 300 पे लगाया है, फिर 400 से ज़्यादा पे 1000 रुपये फिक्स टैक्स लगा दिया है। तो ये IMF की तमाम शर्तें हमने आगमीज के मंजूर कर ली हैं, लेकिन भूख मसद वी आर बेगर्स, हम अपना कोई डिक्टेशन नहीं दे सकते हैं। हमें जो हिदायत मिलेंगी उस पर अमल करेंगे, लेकिन अगर कौम खड़ी हो जाए, शीशा पिलाई हुई दीवार बन जाए, ये कौम खड़ी भी तो नहीं होती, बड़ी खामोश बैठी हुई है। ये खामोश मुजाहिद आजकल मैं व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तो बड़े जज्बाती फोरमैन मुझे नजर आते हैं, लेकिन ये और तस्वीरी मुजाहिदीन भी मुझे बड़े नजर आते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने राइट्स की तो ये पता नहीं जज्बात क्यों ठंडे हो जाते हैं, क्यों घरों से अपने पुरअमन तरीके से एहतजाज अपने राइट के लिए नहीं निकलते। मैं कहता हूँ कि अपने मोहल्ले की सतह के ऊपर निकल आए, अपने इलाके के लोगों को तो जानते होंगे ना, उस सतह पे भी नहीं निकलना पसंद करते लोग। जी, मैं आपको एक और चीज याद दिलाऊं जी जी, कि मेरा अपने जवानी का बेशतर हिस्सा तो जेल में गुजरा है। मैंने यूनिवर्सिटी की 4 डिग्रियां जेल से ली हैं, BA, LLB, MA, LLM। तो ये मेरे ख्याल से पाकिस्तान के दुनिया में कोई ऐसा सियासी कारकुन नहीं होगा जिसने यूनिवर्सिटी की 4 डिग्रियां जेल में रहकर हासिल की हों। तो ये तमाम चीजें आती जाती रहती हैं। अब मुझे कोई जो नौजवान नस्ल के जो बच्चे हैं, एमकेएम पर तो इल्जाम है कि इन्होंने असला दे दिया, लड़कों को तालीम से हटा दिया, ये आप भी तो मिसाल मौजूद है। नहीं तो वो ये कहेंगे ना मैंने बात को एमक्यूएम ज्वाइन की है, लेकिन एमक्यूएम का मैं बुनियादी एतबार से हामी था और पहले दिन से हामी हूँ, लेकिन इनके खिलाफ मैं इलेक्शन लड़कर अपना गुस्सा निकालता था ताकि
MQM جو ہے جن اصولوں پہ بنی ہے اس پہ قائم رہے. جیسے ریپیٹریشن کا ایشو تھا, کوٹا سسٹم کا ایشو تھا, آج بھی مشرقی پاکستان میں لوگ بے یار و مددگار بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. اور مجھے ہارون رشید جو ان کا بیٹا ہے نسیم احمد خان صاحب کا, جو ڈھاکہ میں مقیم ہے, اس کو میاں نواز شریف صاحب جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت انہوں نے کوئی 70 لاکھ روپے کے کپڑے وغیرہ سلوا کے بھیجے تھے. اور اب بھی ان کا مجھے میسج آتا ہے کہ بھائی کسی طریقے سے ہماری وہاں تک ملاقات کا بندوبست کر دیں, کیونکہ میاں نواز شریف یا ان کے حکومت کے زمانے میں ریپیٹریشن پہ کام ہوا, بھٹو کے زمانے میں بھی ہوا تھا, اور یہ آفاق شاہد اور حسیب خان وغیرہ اور پروفیسر ایک دو اور صاحبان, یہ لوگ آئے تھے, ریپیٹریشن میں ہی آئے تھے یہ. آپ کو اپنے پروگرام کی میں ایک اور آپ جس نے آپ نے محصورین پاکستان کی بات کی, تو یہاں پر شکاگو میں بھی احتشام الدین ارشد صاحب اور ان کے ساتھ احمد کریم جانگڈا صاحب FOH انہوں نے آرگنائزیشن بنائی ہے, فرینڈز آف ہیومینٹی. میں احتشام ارشد میرا بڑا اسی زمانے کا دوست ہے, ہم لوگوں نے ساتھ ہی, میں نے 72 میں سب سے پہلی جیل تو ریپیٹریشن کے ہی ایشو پہ کاٹی تھی, اسپیشل ملٹری کورٹ میں. تو یہاں پر وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, اور ابھی لوگ ان کو سپورٹ بھی کرتے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے اسکول بھی بنائے, اور ہینڈ پمپ جو برمے کہلاتے ہیں, پانی جو مسئلہ تھا اور رہائش کا, میں نے اپنے پروگرام میں بھی کافی کوریج وغیرہ کی, اور لوگوں کو کہا کہ ان جو ابھی تک پاکستان کا جھنڈا تھامے میں انتہائی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کی آپ لوگ مدد کریں. اور احتشام الدین ارشد صاحب, احمد کریم جانگڈا, ان کے ساتھ ایک ٹیم ہے پوری ماشاءاللہ. میں اگر کسی کا نام لینا بھول گیا ہوں تو معذرت. نہیں, میں احتشام الدین ارشد جو ہے اچھا کام کر رہی ہیں, ان سے میرا بڑا قریبی تعلق رہا ہے. اور یہ ڈاکٹر لئیق اعظم اور ممتاز جنیدی کا بھی انتقال ہو گیا ہے. ابھی صرف اس گروپ میں ہمارا ایک ساتھی ابھی حیات ہے, اور یہ احتشام وغیرہ جو جیل میں نہیں تھے, تو یہ لوگ, ان لوگوں کی بڑی محبتیں رہی ہیں. اور اچھا, میں بیسکلی ریپیٹریشن کے ایشو پہ لوگ شروع میں مجھے یہ سمجھتے تھے میں بہاری ہوں, میں نے ان کو لوگوں کو بتایا احمد کریم جانگڈا صاحب میمن ہے, ان کو بھی بہت سارے لوگ سمجھتے تھے, انہوں نے بھی کلیئر کی. جی آپ بولیے. میں نے کہا ہم تو بریلی کے ہیں, لیکن ہم وہاں پر ایک ایسی تحریک تھی جس میں بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا تھا, ان کو ملانے کے لیے نکلے تھے, اور اللہ نے بڑا کرم کیا ہے. اب جو لوگ رہ گئے ہیں کیمپوں میں, ہم نے بیچ میں خاصی کوششیں کی تھی, اور یہ جو نعیم الحق صاحب جن کا انتقال ہو گیا, پی ٹی آئی کے, وہ پہلے تحریک استقلال میں تھے, اور تو انہوں نے ایک جہاز چارٹر کیا تھا, اور ہم نے سارے بندوبست کر لیے تھے اس زمانے میں. لیکن اس وقت یہاں اپنے پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, اور انہوں نے اس وقت بہاری نہ کھپن کا نعرہ لگا تھا قائم علی شاہ صاحب کے زمانے میں, اور ان کو آج تک یاد ہے. میرا پروٹسٹ ایک دن اسمبلی میں مجھے بلا کے کہنے لگے, مجھے ابھی تک یاد ہے تو نے آ کے میرے دروازے پہ لاتیں ماری تھی. تو یہ ہمیں اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا. ہمیں یہ چاہیے کہ ایسٹ پاکستان میں جو بھی لوگ ہیں ان کی ہم مدد کریں, دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہوں, ان کو ہم پاسپورٹ جاری کروائیں. پاکستان ایمبیسی میں ان کے شناختی کارڈ بن کے پڑے رہے, اب سے کوئی 8-10 سال پرانی بات ہے. ہم کوشش کرتے رہے لیکن ان کو نہیں دیے گئے. پھر اس کے بعد اب جو نسل ایسٹ پاکستان میں, جو تیسری نسل جو ہے, وہ نہ تو اردو جانتے ہیں, وہ بنگلہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. تو جو لوگ رہ گئے ہیں انہوں نے جھنڈا اپنا نشان بنایا ہوا ہے پاکستان کا, اور وہ کہتے ہیں ہمیں اسی جھنڈے میں دفن کر دینا یا پاکستان لا کے دفن کر دینا. اب اس کے بعد کی ضرورت ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر وہاں جائیں, دوبارہ ان کیمپوں کو دورہ کریں. اس زمانے کے جو بھی اعداد و شمار تھے, اس وقت 280 کے قریب, 2,80,000 کے قریب لوگ تھے, 2,70,000, اور کوئی 27 کیمپ تھے. اب تو پتہ نہیں 3 یا 4 ہی کیمپ رہ گئے ہیں, باقی لوگوں نے لینڈ گریبرز نے زمینوں پہ قبضہ کر لیا ہے,
اور ان کا وہاں کوئی پرسان حال نہیں ہے. میرپور محمد پور کے جو کیمپوں کی جو جگہ ہے وہ شہر کے درمیان میں آ گئی ہے اور مہنگی ہو گئی ہے, اور بلڈرز اس کو خرید رہے ہیں اور ہمارے لوگ ان کو بیچ کر کیمپ چھوڑ رہے ہیں. کیمپ چلو. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں. محفوظ صاحب, جی آخری سوال یہ ہمارے لسنر ہیں اصغر صاحب, انہوں نے کیا ہے, آپ اس کا جواب دینا چاہیں دے سکتے ہیں, لائیو پروگرام ہے کیونکہ نہیں دینا چاہیں نہیں دینا چاہیں دے سکتے ہیں, کہ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ آپ کے بانی جو آپ کے قائد تھے انہوں نے سسٹم کے خلاف نعرہ لگایا تھا کہ یہ ایسا سسٹم مرد آباد, کیا آپ ان کے لیے بھی کوئی پٹیشن, ان کی تحریر اور تقریر پر جو پابندی ہے اس پر آواز اٹھائیں گے, کوئی پٹیشن فائل کریں گے, یا آپ نہیں کریں گے تو کیوں نہیں کریں گے, اور ان کو آپ دوبارہ سے پارٹی کا قائد بنائیں گے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ قائد تو ہیں ہی, کیا ان کی ذمہ داریاں ان کو ادا کرنی دی جائیں گی جو آپ کے کارکنان وغیرہ انہوں نے لا تعلقی کی, آپ کو پتہ ہی ہے جب وہ واقعہ ہوا, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی دیکھیے, اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں. جی اور میں جو صوبائی اسمبلی میں پہنچا انہی کی وجہ سے پہنچا, اور جب ان کا یہ کیس یہاں چل رہا تھا تو لاہور میں ہم نے آسمہ جہانگیر صاحبہ کو اپنا وکیل کیا تھا, اور میں بھی وہاں جا کر جو ان پہ پابندی کا جو مقدمہ تھا اس میں اپیئر ہوتا رہا ہوں. اور 8-10 تاریخوں پہ جا کر لاہور میں, تو وہاں پر ہمارے خلاف جلوس نکلتے تھے لوگ, جو تھے وہ ہم پر چھینٹے اڑاتے تھے, بینر لگاتے تھے ہماری آمد کے خلاف وہاں لاہور میں, لیکن ہم نے ہتھیار نہیں ڈالے اور لڑتے رہے. اب جو حالات ہوئے ہیں ان حالات میں جو ہے جب نئے حالات پیدا ہوں گے اس وقت دیکھا جائے گا. میں تو ان تمام لوگوں کی بڑی قدر کرتا ہوں جنہوں نے ایم کیو ایم میں مجھے سپورٹ کیا اور مجھے اپنا اسمبلی تک پہنچایا. اس احسان کو میں کبھی فراموش کر نہیں سکتا ہوں. جی بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا. بہت سارے لوگ جو کہتے ہیں کہ ایم کے ایم کام نہیں کر رہی, پرابلمس ہیں, محفوظ صاحب نے آپ کو بتایا کہ کس سطحی لیول پہ کام ہو رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایم کے ایم کمزور بھی نہیں ہے, ایسا بھی نہیں ہے کہ ایم کے ایم بالکل خاموش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے, ساری چیزوں پہ نظر ہے. انہوں نے آپ کو بتایا کہ جو پارٹی کی جو مشکلات ہیں وہ اس سے بھی آگاہ کیا, جو لاپتہ افراد ہیں ان کے لیے انہوں نے کام کیا, کچھ لوگ رہ گئے ہیں 100 سے کم کچھ تعداد ہے, ان کے لیے بھی کام کیا جا رہا ہے. اور جو تعلیم کے مسئلے مسائل ہیں بتایا کہ فیڈرل بی ایریا میں بھی تعلیمی ادارہ کھل رہا ہے, یہ سارے کام ہو رہے ہیں. لیکن کیونکہ اوپن پلیٹ فارم نہیں مل رہا, اوپن چیزیں نہیں مل رہی ہیں, ہاتھ تھوڑے سے باندھے گئے ہیں یا باندھ دیے گئے ہیں جا رہے ہیں, اس کی وجہ سے پرابلمز ہیں. فنڈس نہیں, بدھے ہوئے تھے, کھلے نہیں ہیں. کھلے نہیں. اچھا انہوں نے تصحیح کر دی. تو سنتے رہیے ناظرین اے زندگی ریڈیو. آپ کا سر محفوظ یار خان صاحب کے بہت شکریہ. میں یقیناً آپ کو دوبارہ سے زحمت دوں گا اور بڑے اہم ایشوز پہ گفتگو کریں گے. ہم کوشش کریں گے کہ دوسری پارٹیز کو بھی سامنے رکھیں تو ان سے بھی گفتگو کریں, اور آپ لوگوں نے جو سوال کیے ان کے بھی جوابات دیے کہ کیوں آفاق احمد صاحب, اور ارے ہاں آفاق احمد صاحب کا یہ تھوڑا سا معاملہ رہ گیا, ان سے کیوں نہیں اتحاد ہوتا؟ جی دیکھیے, آفاق صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں. جی جی اور ان سے ملاقات اب بھی رہتی ہے. ان کا ہمارے ساتھ ملنے کے کئی مواقع ایسے آئے, لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ نہیں چاہتے ہیں کہ آفاق صاحب جو ہیں ان کا وہ صرف مہاجر قومی موومنٹ پہ کام کرنا چاہتے ہیں, اور اس سے انہوں نے اپنے آپ کو کمپرومائز نہیں کیا ہے. ہم لوگ تو سب متحدہ وغیرہ ہو گئے, تو انشاءاللہ آفاق بھائی کے ساتھ کام کا موقع ملے گا تو وہ ہمارے ساتھی ہوں گے. اور کبھی بھی کوئی ایسا ایشو آتا ہے تو آفاق احمد ہم سے پیچھے نہیں ہوتے ہیں. جی لیکن ماضی میں بھی محفوظ صاحب کوشش ہوئی کہ دونوں میں اتحاد ہو جائے, کچھ چیزیں ہوئی. ایک پروفیسر صاحب نے بھی بیچاروں نے جان کی قربانی دے دی, اور بھی 4-5 لوگ تھے, وہ بھی کچھ بیچ میں کچھ لوگ گڑبڑ کرتے ہیں, اتحاد نہ ہو یا ایک نہ ہو, کیونکہ جس طرح پاکستان اور انڈیا ایک زمانے میں ایک تھا, مسلمانوں کی طاقت تھی, اسی طرح مہاجروں کی طاقت کہیں ایک نہ بن جائے, ٹوٹ نہ جائے. یہ بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں, کچھ خیالات ہیں لوگوں کے, یہ اس میں کوئی صداقت ہے؟ جی سر, اپنی انا کو قربان کر دیں, چھوٹے بڑے سائز کو نہ دیکھیں. ایک نعرہ ہو کہ مہاجر یا جو کراچی آئٹس ہیں
या जो सिंध में उर्दू बोलने वाले लोग हैं उनका सबका इत्तेहाद हो और वोट वो इसी बुनियाद पर डालें। अगर हम कौमी सियासत पे मुख्तलिफ जगहों पे फंस जाएंगे तो वोट मुहाजिर का ज़ाया होगा। इस वोट को हमें संभाल के रखना चाहिए और ज़ाहिरी एतबार से नहीं देखना चाहिए कि इसकी लीडरशिप में मुहाजिर है या पंजाबी है या पठान है या सिंधी है बलोची है। हमें ये अहद कर लेना चाहिए कि हम अपना वोट जो है अपनों के लिए इस्तेमाल करें और दिए से दिए को जलाते रहें। बहुत शुक्रिया महफूज यार खान साहब कि अपने कीमती वक्त आपने हमारे प्रोग्राम के लिए निकाला। आपका सर दोबारा से बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, हमारे साथ महफूज यार खान साहब थे, MKM पाकिस्तान के बड़े एक्टिव मेंबर हैं और इनकी आपने गुफ्तगू की, बहुत सारे सवालात किए, बहुत सारी बातें की। आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए हमेशा से काबिल एहतराम रहा है, हमेशा ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। और प्रोग्राम में जिन लोगों ने मेरा फेसबुक पे ज्वाइन किया है, यूट्यूब पे ज्वाइन किया है, सबको अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। और सुनते रहिए ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए। हमारे स्पॉन्सर है प्लेजेंट ट्रैवल। उनका एक ऐड देखते हैं, इसके बाद बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहा हूँ सहाफ़ियों के हवाले से। मेरे साथ जुड़े रहिए। ये आपका अपना प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए है। Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. तो नाज़रीन, आपने देखे हमारे ऐड प्लेजेंट ट्रैवल के। इनके पास ज़रूर जाइए और इनसे रुजू कीजिए। इनके पास बड़े अच्छे पैकेजेस भी हैं। पाकिस्तान जाइए, घूमिए, एंजॉय कीजिए, इंडिया जाइए, श्रीलंका जाइए और उम्रा वगैरह भी आपको करना है तो ज़रूर इनसे रुजू कीजिए। नाज़रीन, आप सुन रहे हैं ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएसए और तौसीफ़ सिद्दीकी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, और आपको बताते चले, पिछले दिनों मैंने गुफ्तगू की थी बड़ी इंपॉर्टेंट सहाफ़ी हज़रात के हवाले से जिन्हें बहुत ज़्यादा दुश्वारियाँ हैं। फ़ंड्स रोके जा रहे हैं, तनख्वाहें रोकी जा रही हैं, ख़वातीन को तंग किया जा रहा है, देर तक उनसे काम कराया जा रहा है, उनको मुश्किलात पेश आ रही है। एक रावलपिंडी में भी एहतजाज हुआ। देखिए, एक खुसूसी कवरेज है, एक बड़ी अच्छी वीडियो है। देखिए, ये मामला चल रहे हैं जंग के ऑफिस में। आपने देखा होगा रावलपिंडी में एहतजाज हुआ है और ख़वातीन को देर तक रोका जा रहा है, उनकी तनख्वाहें रोकी जा रही हैं। देखें वर्कर्स को कितनी परेशानियां हैं, उनको कितनी मुश्किलात का सामना है, ख़वातीन कितनी परेशान हाल है कि इन सहाफ़ियों के लिए कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। सहाफ़ी सच बोले तो परेशान, उसकी तनख्वाहें रोक ली जाती हैं, उसको धमकियाँ मिलती हैं, उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसके घर पर हमला कर दिया जाता है और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये एहतजाज हुआ है, सहाफ़ी खुद अपने लिए एहतजाज कर रहे हैं। खुदारा, जब आप टीवी खोलते हैं, आप अखबार पढ़ते हैं, बड़े खुशी खुशी खोलते हैं कि यार खबरें मिलेंगी, तो जो आपको खबरें दे रहा है उसके लिए भी आवाज़ उठाइए, उसके लिए भी कुछ बोलें। उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसकी भी फैमिली है, उसके भी घर चल रहे हैं और उसके पेट से 4-5 पेट और चल रहे हैं। कुछ की तो फैमिलीज भी चल रही हैं सेपरेट, उनको अपने माँ बाप बहन भाइयों का भी ख्याल रखना है। वो ये इस पेशे से जो भी मुंसलिक हैं सहाफ़ी, प्लीज़ उनकी मदद कीजिए। और मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ उन तमाम सहाफ़ी हज़रात को कि इस वक्त जो इंतहाई मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं सहाफ़ी, उनमें वो अपने काम को जारी और सारी रखे हुए हैं। तो प्लीज़ इनकी आवाज़ बनिए, इनके लिए आवाज़ उठाएं और
कम से कम कुछ नहीं कर सकते तो ये सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है इन पर ही कुछ लिख दें इनके लिए, ये भी तो आप ही के लोग हैं। जो सच बोल रहा है वो परेशान है, जो काम कर रहा है वो परेशान है। आप ये देखिए परेशान हाल लोग हैं, और इनके साथ आवाज़ मिलाइए और इनकी हेल्प कीजिए। डर और खौफ के अंधेरों में जो जीते हैं वो डर ज़्यादा अरसा नहीं चलता अगर इस जबर में ही रहना है तो। इसके साथ ही मोहम्मद तौसीफ सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हमारा सबका निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।